बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं और ख़ास तौर पर वो मौज़ूआत जो बरतानिया जैसे मुआशरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज का हमारा मौजू इंतहाई अहम है, इंतहाई हसास है और इस मुआशरे के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ है। इस्लाम के अंदर हराम और हलाल की क्या अहमियत है, क्या हम मुसलमानों को हलाल और हराम का शऊर हासिल है, इस्लाम के अंदर इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बरतानिया में रहने वाले मुसलमान इन दोनों मौज़ूआत से किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये आज का हमारा मौजू होगा। और आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो के अंदर मौजू किया है, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा है जनाब अल्लामा शेख ग़ुलाम अहमद रब्बानी साहब। अल्लामा साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा साहब, यूँ तो इस्लाम एक आफाकी दीन है, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए इसके वही असूल व ज़वाबित हैं जो चेंज नहीं हो सकते। आज का हमारा मौजू है कि इस्लाम में हलाल और हराम ये क्या चीज़ें हैं, इनकी अहमियत क्या है और हलाल और हराम का फ़लसफ़ा क्या है। तो मैं चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर जो हलाल और हराम का फ़लसफ़ा है, पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि बरतानिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों को हलाल और हराम के हवाले से किन मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका और आपके तवस्सुत से इस्लाम चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने अहम और हसास मौजू पर आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो ये बड़ा अहम मौजू है, हर हवाले से अहम है, लेकिन ख़ास तौर पर वो जो यूरोप में बसते हैं, बरतानिया में बसते हैं, उनके लिए इस हवाले से बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मद्दे नज़र रखना और पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर जो आपने हलाल और हराम के फ़लसफ़े के हवाले से बात की, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, उसे एक अजीम मनसब अता किया, अशरफुल मखलूक़ात का मनसब अता किया और इस दुनिया में उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ रखी। उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए उसे गाइडलाइन दी गई। वो गाइडलाइन, वो अहकामात जिनके मुताबिक उसने न सिर्फ ख़ुद ज़िंदगी गुजारनी है, बल्कि इस कायनात के, इस रुए ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत के लिए खैर का और बरकत का सामान भी मुहैया करना है। दुरुस्त। बुनियादी चीज़ कि जब तक इंसान के अंदर ख़ुद खैर के चश्मे न फूटें, उस वक्त तक वह किसी और के लिए खैर का सामान मुहैया नहीं कर सकता। जब तक ख़ुद उसके अंदर बंदगी और इताअत का जज्बा ना हो, वो किसी और को बंदगी और इताअत की लज्जत से आशना भी नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने करने का हुक्म दिया, उसका दायरा उमूमन तो हम उसको खाने पीने से बयान करते हैं, अक्ल व शुर्ब के साथ बयान करते हैं, लेकिन हकीकतन इसका दायरा बहुत वसी है। वो जो सूरह मुमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों को, जो बेहतरीन जमात है और इंसानियत की हिदायत के लिए तशरीफ़ लाई है, जो मासूम भी हैं, बिल्कुल, उनको हुक्म दिया और बताया पूरी इंसानियत को कि जब अंबिया किराम को, रसूलों को रब्बे कायनात ने इसका हुक्म दिया है, तो बाकी रुए ज़मीन पर बसने वाली इंसानियत इससे किस तरह गाफिल रह सकती है। सही। फरमाया कुलू मिनत तय्यबाति वअमलू सालिहा। फरमाया अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे लिए तय्यबात हैं, पाकीज़ा हैं, उनसे खाओ और नेक अमल करो। सही। आगे मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। ये सूरह बकरा की चैप्टर 2 का वर्स नंबर 172 है। सही। वशकुरु लिल्लाह, तय्यबात से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। उससे पहले एक आयत है, आयत नंबर यही सूरह बकरा की 168,
وہاں پر عمومی حکم دیا یا ایھا الناس، اب یہ انسانیت کو حکم دیا. دیکھیں پیغمبروں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا، چونکہ پوری انسانیت کا مدار اس بیسک کنسپٹ و حلال و حرام پر ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. جو چیزیں حلال اور طیب ہیں یعنی لافل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک ہیں، ان میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ڈکلیئر دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، برائی کا بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں جو جنرل حکم دیا گیا تو اس میں کھانے پینے سے بڑھ کر ایک اور تصور ہے. وہ کیا ہے کہ طیب کا جو بنیادی تصور ہے اس کا تعلق فقط کھانے پینے کے ساتھ نہیں، صحیح، بلکہ تصورات سے لے کر خیالات تک، عقیدے سے لے کر عمل تک، ہر شے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثلا آپ کو سادی مثال سے اگر سمجھاؤں اور عام لوگوں کو، ناظرین کو بڑی سہولت سے سمجھ آئے گی کہ ایمان لانے کے لیے جو کلمہ شہادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں جب پڑھتے تھے کہتے تھے پہلا کلمہ طیب. بالکل ایسے ہی. طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے ہی. اب اس پر ایمان کا مدار ہے. اب یہ عقیدے کی اصلاح ہے، یعنی آپ کی فکر کی، آپ کی سوچ کی، آپ کے عقیدے کی طہارت ہے. بالکل. اس کو طیب کے ساتھ کہا. کیا کہا کہ جب تک تمہارا عقیدہ پاک نہیں ہوگا، جب تک آپ کی فکر پاک نہیں ہوگی، جب تک آپ کی سوچ پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ باقی اعمال میں طہارت اور پاکیزگی نہیں لا سکتے. درست. اس کے ساتھ نظام عبادات دیکھ لیں، سب سے افضل نظام عبادت صلاۃ ہے. صحیح. لیکن صلاۃ آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی جو صلاۃ کے آداب، فرائض، واجبات بیان کرتی ہے، نماز کی کوئی بھی کتاب، فقہی کتاب اٹھائیں، اس کو شروع کرتی ہے طہارت سے، ایسے ہی. پاکیزگی کے ساتھ، ایسے ہی. طیب کے ساتھ. کیوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے نے جو بندگی کے لیے حاضر ہونا ہے اس میں بھی پاکی چاہیے، اس میں بھی حلال طہارت چاہیے. وہ کیسے؟ یعنی اس کی شرائط میں کیا ہے کہ جسم آپ کا پاک ہو، ایسے ہی. لباس آپ کا پاک ہو، جس جگہ کھڑے ہیں وہ پاک ہو، پھر وضو، یہ تمام تفصیلات. یعنی طہارت دیکھیں کہ جسم سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کر جس جگہ آپ کھڑے ہیں اس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. درست. تو اس کے بغیر اس کی بارگاہ میں بندگی کا تصور نہیں. اس کے بعد دوسرا عمل ہے کلمہ طیبہ کے بعد، یعنی ایمانی عقیدے کے بعد روزہ ہے. روزے کا فلسفہ، آپ کوئی بھی روزے کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بنیادی فلسفہ ہے کہ جسم اور روح کی طہارت اور پاکیزگی. درست. تو پاکیزگی کا تعلق کس کے ساتھ؟ جسم اور روح کی پاکیزگی. روزہ. زکوٰۃ تو خود کہتے ہی پاکی کو ہے. ایسے ہی. تو زکوٰۃ کے تصور میں کیا ہے؟ مال پاک کرنا. یہ بنیادی بات میں نے اس لیے کی کہ انسان کے اندر جو طہارت ہے اور پاکیزگی ہے، جس سے حلت اور حرمت کا فلسفہ آگے چلتا ہے، یہ بنیادی طور پر ہر شے میں ریکوائر ہے. اللہ نے کلام میں، قرآن مجید میں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی جو باتیں ہیں انسان کی، جو کلام ہے بندے کا، اس میں بھی فرمایا کہ ہماری طرف جو بندے کا پاکیزہ کلام ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے. ایسے ہی. یعنی باتوں میں بھی طیب، فکر میں بھی طیب، لباس میں بھی طیب، بدن میں بھی طیب، اور اعمال میں بھی طیب. اب اس کے ساتھ جب اتنی ساری چیزیں طیب ہیں تو دین کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس ساری پاکیزگی کے ماحول میں بندہ ناپاک کھا رہا ہو؟ ایسے ہی. اس سارے پاکیزگی کے ماحول میں، اور اس کو صرف ایک حدیث سے میں بیان کروں گا اس ساری فلسفی کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ خود پاک ہے اور پاکی کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک. ایسے ہی. اور پھر آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو جو حکم دیا، مرسلین کو بھی وہی حکم دیا. اور پھر آپ نے اس حدیث میں دونوں تلاوت کی، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یا ایھا الرسول، اور پھر دوسری آیت وہ جو سورہ مومنون کی تھی، چیپٹر 62 کی، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا. آگے آپ نے فرمایا آپ نے جو اصل بات یہاں سے بتائی، فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے، یہ طیل و سفر، لمبے دور دراز سے، اشعث اغبرا، بال بھی بکھرے ہیں، کپڑوں پر بھی گرد و غبار ہے،
यमुद्दु यदैहि इलस्समा, आसमान की तरफ हाथ उठाता है, कहता है या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब। लेकिन इतनी आजिज़ी है, इतनी इनकिसारी है। और ये जो फरमाया ना अशअसा अकबरा युतील सफ़र, के सफ़र से आए, यानी बहुत सारे काम किए। इसमें बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी किया, इबादत भी की, उम्रा भी किया, हज भी किया, सारा कुछ किया, दुनिया के सारे सफ़र की, ये तकलीफ़ें बर्दाश्त की, लेकिन मतअमुहु हराम, खाना उसका हराम है, मशरबुहु हराम, पीना उसका हराम है, व मलबसुहु हराम, लिबास उसका हराम है, वग़ुज़िया बिल हराम, ये फरमाया कि उसकी जो नशो नुमा है वो सारी हराम से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, इतने हराम के साथ तूने उम्रे भी की है, सफ़र भी की है, भाग दौड़ भी दुनिया की कारोबार भी किया, उस सारे को कंप्रिहेंसिव बयान करने के बाद फरमाया जब ये सारा सरापा हराम पर मुश्तमिल है तो तुझे जवाब कहाँ से मिलेगा, इजाबत कहाँ से आएगी। ऐसे हम सब, ये तो इस्लाम का फ़लसफ़ा जो आपने बयान किया है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इसके अंदर तो फिर इबादत से लेकर मामलात तक हर जगह पर जो आगाज़ है किसी भी काम का वो तहारत से है, पाकी से है, हलाल से है, तैयब से है। हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। बरतानिया के अंदर यूँ तो बहुत सारे मसाइल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो है अमूमी तौर पे यूरोप के अंदर भी और लोगों को यहाँ पर ख़ास तौर पर बरतानिया में तो ये सहूलत है कि हलाल खाने मैसर हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हैं, यहाँ पर बसे हैं, उन्होंने अपने कारोबार जो है वो बनाए, उसको फैलाया। उसके ऊपर बास लोगों की राय ये है कि जिस भी दुकान के अंदर बाहर हलाल लिखा हो उसमें जाने वाले कस्टमर की ये ज़िम्मेदार, वो बरी ज़िम्मा हो जाता है कि अंदर क्या चीज़ बन रही है। लेकिन हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि एक स्टिकर की बुनियाद के ऊपर हम कहेंगे यहाँ पर हलाल लिखा हुआ है खाना तो ये हलाल ही होगा। एक हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है। अल्फाज मुख्तलिफ हैं, इमाम बुखारी ने भी ज़िक्र किया, सही, और इमाम अबू दाऊद ने भी, नसाई ने सिहाह सित्ता में इस हदीस का ज़िक्र है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, इन्न कौमन हदीस व अहदिन बिल जाहिलिया, कि एक कौम है, कुछ लोग हैं वो अभी अभी जाहिलियत से इस्लाम की तरफ आए हैं, सही, यानी ताज़ा मुसलमान हुए हैं। या तुनना बिलहमान, वो हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं। ला नदरी या रसूलल्लाह, हमें नहीं मालूम, अज़कर उस्मल्लाह अलैहा अम लम यज़कुरू अलैहा, कि ये जो हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं क्या इन्होंने उस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया भी है कि नहीं किया, यानी जो हलाल ज़बीहा जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही, क्या उस तरह किया भी है कि नहीं किया। अफ़ना कोलो, या रसूलल्लाह क्या हम इसे खा सकते हैं। ये मामला जो आप आज बयान करते हैं दौरे नबवी में, पूछने वाले सहाबा और जवाब देने वाले खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मुल्लाह व कुलूहु, अल्लाह का नाम लो और उसे खाओ। सही। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो मोमिन होता है वो हमेशा बदगुमानी से अपने सफ़र का आगाज़ नहीं करता। दुरुस्त। वो जब तक किसी चीज़ को क्लियरली देख न ले कि वो उसके अंदर क्या ख़राबी है, उसके अंदर क्या धोखा है, उसके अंदर क्या फ़रेब है, वो सिर्फ गुमान बदगुमानी करके, इसीलिए तो फरमा इय्याकुम वज़न्न फ़इन्न ज़न्न अक्तबुल हदीस, बदगुमानी से बचो। कुरान मजीद ने सूरह हुजरात में नहीं कहा, सूरह हुजरात तो बेहतरीन एग्जाम्पल है असल में, सूरह हुजरात में नहीं कहा तजस्सुस की, इन सारी चीज़ों हाँ, तजस्सुस से कहा, जासूसी ना करो, इज्तनिबू अगर कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानियों से बचो। सही। तो सूरह हुजरात का ले लें, हदीस मुबारक इय्याकुम वज़न्ना, और ये हदीस तो ख़ास तौर पर गोश्त के बारे में कि सहाबा पूछते हैं। बुनियादी बात क्या है, अगर आपको एक मोमिन कहता है कि ये हलाल है और वो हलाल लिखता है, वो हलाल कहता है, तो इन सारी आयात मुबारक और हदीस मुबारक की रोशनी में आप अब इस बात के मुकल्लफ नहीं है कि आप उसकी जासूसी करें, आप बदगुमानी से सफ़र का आगाज़ करें और आप अपने आप को भी तशवीश में मुब्तला करें और कौम को भी तशवीश में मुब्तला करें। ये एक मोमिनाना रवैया और मोमिनाना बिहेवियर नहीं हो सकता। राइट। हाँ, अगर कोई किसी बंदे का
اس حوالے سے دھوکہ دینا معروف ہے، مشہور ہے، کلیئر ایویڈنس ہیں، تو اس میں تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیئر ایویڈنس تو اس ہے، سے تو اجتناب ہی کرنا آپ پڑے گا صرف نا۔ اور صرف بدگمانی کرتے ہیں کہ نہیں ہو نہ ہو اس نے یہ کیا ہوگا، صحیح، ہو نہ ہو اس نے یہ کیا ہوگا۔ یہ میں اگلی بات عرض کرتا ہوں، چونکہ اب ہمارا حلال حرام کی بحث کرتے ہیں نا، بالکل اور یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے کہ حلال و حرام کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ جب یہ بات سمجھ لی ہے تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہماری معاشرتی زندگی کے بہت سارے مسائل بھی اس وجہ سے ہیں کہ جو رویہ آپ کا کسی گوشت کی دکان کے بارے میں ہے، کسی گروسری کے بارے میں ہے، ایسے ہی، وہی بدگمانی کا رویہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں رکھیں، آپ کی فیملی لائف تباہ ہوگی۔ وہی بدگمانی کا رویہ آپ اپنی اہلیہ کے بارے میں رکھیں، اخبار میں کسی خاتون کے بارے میں خبر آئی، کسی کی اہلیہ کا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ نے وہ تصور جما لی اور دنیا کی ہر خاتون کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بچوں کی خبر آئی تو ہر بچے کے بارے میں بدگمانی، کسی کزن کے بارے میں خبر آئی تو ہر کزن کے رشتے کے بارے میں بدگمانی، کسی بزنس کے بارے میں خبر آئی تو ہر بزنس کے بارے میں بدگمانی، کسی لین دین اور ڈیل کے بارے میں خبر آئی تو آپ نے بس ایک پرزیوم کر لیا۔ یہ جو سسپیشیس ہونا ہے، یہ میں نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں کہیں ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ اپنے اس انتہائی سسپیشیس ہونے کو، بدگمانی کرنے کو اپنا تقوی سمجھتے ہیں، اپنا اور تقوی اور ایکسٹرا کیئر، اپنے تقوی اور ایکسٹرا کیئر، یعنی تقوی اسے ایک ریلیجس سٹیٹس دیتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے کہا کہ اس لیول پر کہ جو قرآن سے بھی مخالف ہو، حدیث سے بھی مخالف ہو، اور معاشرے میں سوائے اس میں کنفیوژن کے نہ ہو، اس کو بتانا چاہیے کہ میرے بھائی تم تقوی نہیں، تم ایک بیماری میں مبتلا ہو جس کے لیے کسی کتاب اور عالم کی نہیں، کسی سائیکاٹرسٹ کی ضرورت ہے، درست ہے، کسی معالج کی ضرورت ہے۔ درست، اللہ کا نام لو، اس زعم باطل سے اور اپنی خود نمائی سے نکلو، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرو، سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرو۔ تو یہ چیزیں نہ صرف لین دین میں، کھانے پینے میں، چونکہ یہ ایک آپ کے ذہن کا ایک جرثومہ ہوتا ہے جو آپ کو صرف ان چیزوں میں نہیں، ہر چیز کے بارے میں شک و شبہ میں رکھتا ہے۔ اور اس کی اب وجہ جب تک آپ اس بیہیویئر کو چینج نہیں کریں گے جو حضور نے فرمایا، جو قرآن نے فرمایا، جس کا ذکر میں نے 2 گزشتہ حدیثوں میں کیا، اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کو کھانے پینے، لین دین کے سوا دیگر رشتوں میں بھی یہی پرابلم ہوگی، اور آپ اسے حلال سمجھ کر، آپ اسے سچ سمجھ کر کہہ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہر شے کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ جب اس کو لمٹ سے آگے وہ ایکسیڈ کرتی ہے تو پھر وہ چیز حقیقت میں تلاش نہیں کہلاتی، بلکہ وہ ایک ذہنی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس چیز کو سمرائز کیا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کے اذہان اس سے کھلے ہوں گے۔ اچھا، ایک کویسچن، چونکہ ابھی اب کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر ہی بات ہماری سیگمنٹ کے اندر چل رہی ہے، ہم دوسرے سیگمنٹ کے اندر کچھ اور سوالات کر لیں گے کہ یہاں پر جو گوشت کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، معاملہ کیا کہ یہاں پر بہت سارے جانوروں کو ہم کہتے ہیں، خاص طور پر چکن شاپس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ سٹننگ جو ہے یا بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ برطانوی معاشرے کے اندر بچہ سکول جاتا ہے نا، جب تو سکول سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کے پاس، چلیں اب شاید زیادہ والدین پیسے دیتے ہوں گے جیب بھر جی، لیکن عمومی طور پر 1 یا 2 پاؤنڈ ہوتے تھے، تو اس کی جو عیاشی، بچے کی عیاشی ہوتی تھی، وہ چکن شاپ پر جا کر کچھ ونگز اور چپس اور اس طرح کی چیزیں کھانی ہوتی تھی۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چکن شاپس ان کی ایک بہتات ہے اس معاشرے کے اندر، اور لوگ رات کو بھی، دن کو بھی، کسی بھی وقت 24 آورز ایکسیسیبل ہے جو وہ کھا سکتے ہیں جا کر حلال شاپس کے اوپر۔ تو وہاں پر ایک بڑی تعداد جو ہے اس میٹیریل کی، گوشت کی، چکن کی، وہ اسی طرح سے آتی ہے جس کو ہم سٹننگ کہتے ہیں، جانور کو بے ہوش کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، اور آپ کا میسج کیا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے، غلط ہے؟ بہت سارے ابہام ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ ابہام بھی آپ اس معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کلیئر کر دیں۔ دیکھیں، جانوروں کو ایک بنیادی بات ہے کہ اسلام میں کسی کو بھی اذیت دینا جائز نہیں ہے، درست، حتیٰ کہ جانوروں کے بارے میں بھی حضور کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو آپ پر لازم کیا۔ احسان کیا ہے
کہ آپ اس حسن سلوک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اس کو کریں. اور پھر آگے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، یعنی کسی جانور کو بھی مارنا ہو، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اسے ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. پھر آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لو. ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے ایک جانور کو لٹایا، تو جانور کو لٹا کر وہ اس وقت چھری تیز کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کو دو موتیں دے رہے ہو. ایک تو وہ جو اس کو ذبح کرو گے، اور ایک وہ جو اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو اور اس پر یہ اذیت گزر رہی ہے. صحیح. تو یہ ہمارے ہاں جو یہ تصور ہے، اور اگر کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے جانور ذبح بھی ہوتا ہے اور اسے اذیت بھی نہیں دی جاتی، جی، تو یہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے. بالکل صحیح. اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ. جو ساری بحث جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں پر حرام کی بحث ہے، وہ پہلا لفظ ہے میتہ، مردار. تو جو مردار ہے، جو مر گیا ہے، اس کا گوشت آپ کے لیے حرام ہے. صحیح. اور اب آگے ایک مقام پر فرمایا الا ما ذکیتم، تمہارے لیے یہ حرام ہے مگر وہ جنہیں تم نے، جس کا تزکیہ کیا، جس کو تم نے ذبح کیا. اب یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جانور کو ذبح کرنا بیسک ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. کہ وہ مردار نہ ہو. اب اس میں اگر سائنٹیفیکلی یہ پروون ہے، اور وہ ادارے جو یہ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب جانور کو سٹن کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے چونکہ کچھ یورپی قوانین بھی ہیں. صحیح. یہاں کے قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جانور کا گوشت استعمال بھی کرنا ہے، کنزیوم بھی کرنا ہے، تو آپ اس کو بیسٹ پاسبل ویسے کریں کہ جس میں اسے کم سے کم اذیت ہو. اب سٹن کر کے اگر جانور مرتا نہیں ہے، بے ہوش ہوتا ہے، تو میری نظر سے تو آج تک کوئی آیت، کوئی حدیث ایسی نہیں گزری کہ جانور زندہ ہے اور آپ نے ذبح کیا پھر بھی آپ اس کو حرام قرار دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہے. ہاں، اگر سٹن کرنے سے جانور مر جاتا ہے صحیح. تو چونکہ وہ میتہ کے حکم میں ہے، اب وہ مردار کے حکم میں ہے. اب آپ ایک مردہ چیز کو ذبح کرتے ہیں، یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی گائے، کوئی بھینس مری ہوئی ہو اور آپ اس کے گلے پر چھری چلائیں، تو ظاہر ہے اس طرح چھری چلانے سے اور تکبیر کہنے سے تو وہ حلال نہیں ہوگی. بالکل صحیح. چونکہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ حلال و حرام کا جو بنیادی تصور ہے اس میں پاکیزگی مطلوب ہے، طیب مطلوب ہے، تو کہ لیجیٹیمیٹ بھی ہو اور طیب بھی ہو. اب یہ ایک پروسیس ہے کہ جس سے جانور کو پاک کیا جاتا ہے اور حلال کیا جاتا ہے. اگر وہ بے ہوش ہے اور آپ نے اسے ذبح کیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اگر سائنٹیفیکلی بھی اس کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور بار بار چیزیں پروو کی جاتی ہیں کہ کوئی چیز اسے بے ہوش کیا گیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں تو پھر وہ واپس ہوش میں آ جاتی ہے. صحیح. یا سائنٹیفیکلی پروو ہے کہ کوئی چیز، چونکہ سٹننگ کے بہت سارے طریقے ہیں. الیکٹرک طریقہ ہے ایک، اور پھر الیکٹرک میں ہیڈ ٹو بیک ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی طریقے ہیں. بعض طریقوں میں جانور کو اگر آپ کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے. بعض میں ایسے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اگر سرٹن پیریڈ تک بے ہوش رہتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ بھی ایک طریقہ ہے. تو ہر طریقے میں بنیادی بات کیا ہے، جو اصولی بات ہے، یہ طریقے سارے جو بیان ہوئے، اگر آپ کے ذبح کے عمل اور تکبیر کے وقت وہ جانور زندہ تھا تو یہ پاک ہے. صحیح ہے، پاک ہے. اور اگر آپ کے ذبح کرنے کے عمل سے پہلے اس جانور کو مار دیا گیا کسی بھی طریقے سے تو یہ میتہ ہے، یہ حرام ہے. اب اس اصولی چیز کو سمجھنے کے بعد اگر یہ عمل کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں اور سائنٹیفیکلی اس کو پروو کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں رہتی. چونکہ ایک تو اسلامی شرعی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو یورپین قوانین ہیں جس میں آپ کے پاس آپشن بھی اب نہیں رہے گی. بہت سارے ممالک نے یہ، میں چونکہ اس میں ہم نے تھوڑی ریسرچ کی تھی، بہت سارے ممالک نے، اب پہلے بعض جگہ ایکسیپشن تھی کہ جو فلاں فلاں کمیونٹی ہے چونکہ ان کے یہاں ذبح کرنا ضروری ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب بعض ممالک نے پابندی لگا دی اور آہستہ آہستہ یہ، اگر یہاں مکمل پابندی ہو
تو اس کے بعد تو آپ پر حالت اضطراری ہے. اور یہ بھی تب ہے کہ جب آپ حرام کی طرف جاتے ہوں. جب شرعی طور پر اس میں قباحت نہیں تو آپ اس میں ہمانگی کیوں نہیں کرتے اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اذیت نہ دو. اگر آپ کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس میں اذیت نہیں ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں. اور راضی بھی ہیں. اور علامہ صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں پھر آپ خود ہی ان قوانین کو نظر انداز کر کے سختی والے قوانین کی طرف دوسروں کو لے کر آتے ہیں. ناظرین ہمارا مکالمہ جاری ہے, مختصر سی ایک بریک ہے, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور ٹاپک ہیں حلال و حرام کے متعلق, اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.